अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा। एजाज सैयद तो आज मेरे साथ हैं ही, लेकिन इनके साथ हमारे एक और मेहमान हैं जो कि हमारे लिए बड़े स्पेशल हैं और उनकी गुफ्तगू आपके लिए भी बड़ी स्पेशल होगी। कहने को तो वो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं और उनका एक बैंकिंग करियर में बड़ा एक नाम भी है और बड़ी एक अचीवमेंट्स भी हैं। उन्होंने इंटरनेशनल बैंक्स में भी काम किया हुआ है, इधर लोकल बैंक्स में भी काम किया हुआ है, मुख्तलिफ जो बोर्ड्स हैं उन पर एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी उन पर काम किया हुआ है और कई बोर्ड्स के वो चेयरमैन के तौर पर काम कर चुके हैं और अभी कई बार कर रहे हैं। तो लेकिन हम उनसे आज बात डिफरेंट करेंगे, किसी और इशू पर करेंगे, इन चीज़ों पर भी आएंगे जिनका मैंने आपसे तारुफ कराया है। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ है या एक और उनकी शख्सियत का पहलू है कि जिसने मुझे बहुत ज़्यादा एक जो है क्यूरियस भी किया, एक मुतजस्सिस भी किया कि मैं उसके बारे में उनसे जानूं। तो मैं चाहूँगा कि उससे आगाज़ करूं। तो जिन मेहमान का मैं जिक्र कर रहा हूं उनका नाम है ज़फ़र मसूद साहब। ज़फ़र मसूद साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया उमर भाई, बहुत शुक्रिया याज़ भाई। मैं तो वो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें यू लुक फॉरवर्ड टू कमिंग, सो आई एम ए बिग एडमायरर एंड फैन, ऑलवेज बिन ऑफ बोथ ऑफ यू इंडिपेंडेंटली, बट टॉक शॉक का मैं डे वन से बाय द वे। तो मैं एक चीज़, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको वो बताऊँ, वो फेसबुक पे मैं देखता हूँ आपका, तो फेसबुक पे जाके ना जब वो मैंने वो होता है ना सर्च वाला आइकॉन जब दबाता हूँ तो उसमें टॉक शॉक लेटेस्ट लिखा हुआ आता है। तो वो मैं जब क्लिक करता हूँ तो आपका जो लेटेस्ट प्रोग्राम होता है वो उसमें आ जाता है मुझे, तो मैं उसको फॉलो कर लेता हूँ। रात को तकरीबन कोई 12:15 बजे 12:30 बजे वो मैं प्रोग्राम्स देख के सोता हूँ। ये बताएं कि हमारे अक्सर जो नाजरीन हैं ये आधी रात के मुसाफिर हैं जी। ज़्यादातर लोग जिनसे एक मुलाकात होती है, इवन जो हमारे अपने दोस्त हैं जी, वो कहते हैं कि हम रात को सोते वक्त देखते हैं जी, तो इससे नींद अच्छी आती है। मेरा यही ख्याल है वैसे बाय द वे। लेकिन इतनी मसूर कुन गुफ्तगू होती है आप लोगों की, और आप लोगों की जो है ना वो उमर भाई जो केमिस्ट्री आप दोनों की है ना, वो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक। तो कल का फॉर एग्जांपल आपका जो कल का रात का प्रोग्राम था ना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ, अपने लाउंज में बैठा हुआ अपने दोस्तों से बातें कर रहा हूँ। हम भी आपस में दोस्त यूं ही बातें करते हैं, मगर जब ये टीवी का मामला आता है और बातचीत शुरू होती है ना, तो वो एक फॉर्मेलिटी का एलिमेंट आ जाता है कि यार ये बात ना करो, वो ना करो, इस तरह कन्फ्रंट ना करो। मगर आप लोगों ने वो मिथ तोड़ी है, एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट अट्रैक्शन यू मेक। जो मैंने चीज़ देखी, जो आप नींद वाली बात कह रहे हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक भी इस सेंस में है कि दैट रिलैक्सेस यू बिकॉज यू कैन रिलेट टू इट कि यार यू आर नॉट लुकिंग एट अ फॉर्मल प्रोग्राम। लेकिन मैं चीमा साहब की बात सुनता तो मुझे बोरिंग होती है, मैं सो जाता हूँ। ये आप एक प्रोग्राम में कर चुकी हैं जी, ये मैंने देखा था। मैं इनसे बाद में बदला बड़ी भी ले चुका हूं। जी, आपने कल वाले प्रोग्राम में वो रबिन भी किया जी, कि आपको याद कैसे रह गया, आप तो सो रहे थे उस प्रोग्राम में। हालांकि इन्होंने इस बात पे गौर नहीं किया कि मैं सोते हुए भी इनकी बात सुन रहा था। जी, मुझे जी, याद था। exactly, ठीक है, ये exactly. बात नहीं गौर की, बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन इन्हें ऐसे ही चलता है हमारा। अच्छा ज़फ़र साहब, पहली बात तो ये है कि आप भी रिलैक्स फील करें। जी, जी, मैं बिल्कुल कोई आमतौर पे होता है जी, इंटरव्यू में अगर किसी का इंटरव्यू होता है तो लोग एक जो करने वाले हैं वो एक तसव्वुर करते हैं जैसे हमने किसी को कटहरे में बिठाया हो या बॉक्सिंग मैच है। तो एक तो ये है कि वो नहीं है, और दूसरा आपका जो एक बैंक के रिलेटेड आपकी जो सर्विसेज हैं या आप क्या कर रहे हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। एक चीज़ जिसने मुझे बड़ा फैसिनेट किया, बड़ा इंट्रीग भी किया, वो आपका जो एक आपकी लाइफ में होने वाला एक इंसिडेंट है बड़ा, वो जो प्लेन क्रैश है मई 22, 2020 के। और ये एक वाक़तन ये किसी मौजज़े से कम भी नहीं है कि मुझे भी बड़ा डर लगता है कि जहाज़ में आते जाते, और पता नहीं शायद दूसरे लोग जो हैं उनको भी लगता होगा। तो ये ज़रा अगर आप कोई उसको ज़रा रिकॉल कर पाएँ कि हाउ इट हैपेंड, फिर आगे उससे हम बात चलाते हैं। सो उमर भाई, यस, मुझे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो 22 मई को मैसेज भेजते, और मेरे एक बहुत ही डियर फ्रेंड है, मेरे भाइयों की तरह है, उसकी 22 मई को बर्थडे भी है। अच्छा। तो 22 मई वैसे ही मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बट उस दिन मुझे कुछ लोग मैसेज भेजते हैं कि इट्स योर सेकेंड बर्थडे, एंड आई रिफ्यूज़ टू रिस्पॉन्ड टू देम बिकॉज मेरे ख्याल से वो बहुत ही ट्रेजिक डे था, क्योंकि उस दिन जो है वो तकरीबन 100 लोगों की जानें चली गई थी। अगर 2 लोग बच भी गए
تو ایٹ دا کاسٹ آف دوز 100 پیپل اٹس ناٹ ورتھ اٹ, اٹس ناٹ ورتھ اٹ ایٹ آل. So therefore that was a very fateful day, it was a very interesting day in many ways, but unfortunately لگتا یہی ہے کہ پائلٹ کا ایرر تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا, بٹ اس میں نقصان بہت بڑا ہو گیا عمر بھائی, اس میں بہت شدید نقصان ہو گیا, فیملیز کتنی افیکٹ کرتی ہیں. اگر آپ ریکال کرنا چاہیں کہ اس دن کے کیا واقعات تھے, کیا کرنے جا رہے تھے, ذہن میں کیا تھا, پھر پلین میں کیا ہوا, ذرا اچھا میں ذرا تھوڑا سا اس کو لائٹ بھی کرتا ہوں کیونکہ یہ کافی ثقیل قسم کا موضوع ہے, تو مناسب رہتا ہے کہ تھوڑا سا لائٹ بھی رکھیں. تو میں اس معاملے میں عمر بھائی اور اعزاز بھائی, میرا ایک بڑا خراب ٹریک ریکارڈ ہے کہ میں ایئرپورٹ کبھی ٹائم پہ نہیں پہنچتا, نیور, ہمیشہ لیٹ ہوتا ہوں, ہمیشہ دیر تو میں ایسے کر دیتا ہوں کہ میری شادی نہیں ہوئی آج تک, تو وہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں تو فٹ آتا ہے میرے پہ بالکل. تو لیکن فلائٹ کبھی مس نہیں کی بائی دا وے, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جب میں ریجنل ہیڈ تھا بارکلیز بینک کا ان 2011-10, تو میں پاکستان واپس آ رہا تھا. تو میں جب ایئرپورٹ پہنچا تو بہت ساری پاکستانی کمیونٹی وہاں پر آئی ہوئی تھی. اٹ واز اے بگ پرائڈ فار دا پاکستانی کمیونٹی ان زیمبیا, اینڈ آئی واز دا ہیڈ آف زیمبیا, زمبابوے اینڈ بوٹسوانا. کہ ایک پاکستانی ہمارا جو ہے اس لیول پہ وہاں پر تھا, تو وہ سارے مجھے سی آف کرنے آئے ہوئے تھے. میں خود بھی ذرا تھوڑا سا سینٹیمنٹل آدمی ہوں, عمر بھائی کو ذرا زیادہ اندازہ ہے اس بات کا, اور وہ بھی ذرا سینٹیمنٹل زیادہ تھے. تو میں نے کہا کہ یار میں یہ ہینڈل نہیں کر پاؤں گا سارے جو اس وقت ایموشنل سچویشن بن رہی ہے, تو میں جلدی اندر چلا جاتا ہوں. میں اندر چلا گیا جلدی, تو کو 2 بجے 2 گھنٹے پہلے آپ نے کہا تھا, میں 2.5 گھنٹے پہلے چلا گیا. میں جا کے کھڑا ہوا تو میں نے وہاں پر اس کو کہا, جو وہ بیٹھی ہوئی تھی خاتون آن دا کاؤنٹر اس کے ساؤتھ افریقن ایئر لائنس کے, میں نے کہا کہ جی میں نے اپنا پاسپورٹ رکھا, میرا بورڈنگ پاس دے دیجئے. تو انہوں نے وہ پاسپورٹ دیکھا اور مجھے کہنے لگی کہ ویئر از ہی, میں نے کہا دس از ہم اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف یو. ایک دم سے کھڑی ہوئی اور اس نے یوں کر کے ہاتھ کھڑا کیا, لوگوں سے کہا لیڈیز اینڈ جینٹلمین پلیز اسٹینڈ اپ. یہ کیا کر رہی ہے یار, وہ سب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا پلیز گیو اے بگ راؤنڈ آف اپلاز ٹو مسٹر ظفر مسعود. میں نے کہا اچھا یہ شاید اس لیے کہہ رہی ہوگی کہ یار میں جا رہا ہوں, میں نے بڑی خدمت کی ہے, 2-3 سال جو میں یہاں رہا, میری بڑے اچھا وہاں رہا, تو شاید اس وجہ سے کر رہی ہے. کہہ لگی یو نو وائی وی کلیپڈ فار یو, بیکاز یو ور دا ون پیسنجر وچ گیو اس دا ہارٹ ایک لائک اینی تھنگ. ایوری ٹائم یو یوز ٹو فلائی, یو ور دا لاسٹ ون ہو یوز ٹو گیٹ آن دا فلائٹ. اینڈ ہم لوگوں کو مصیبت یہ پڑی ہوتی تھی کہ آپ کے پروٹوکول والے سے کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہ کدھر رہ گیا یار, اس کو بلاؤ جلدی, جہاز کا دروازہ بند ہونے والا ہے. بٹ آن دیٹ ڈے عمر بھائی I arrived ahead of time. یہ آپ بات کر رہے ہیں آپ The پاکستان 22nd میں, the first time I was going back from Lahore to Karachi, میں نے ابھی چارج ٹیک اوور کیا تھا بینک آف پنجاب کا, پہلی دفعہ میں ٹریول کر رہا تھا, واپس جا رہا تھا کراچی. وہ تھی عید آ رہی تھی, عید اٹینڈ کرنے جا رہا تھا. تو میرے جو پروٹوکول والا ہے اس نے مجھے کہا کہ سر آپ آئیے گا, میرے خیال 1 بجے کی فلائٹ تھی, اس نے کہا 12:15 بجے آئیے گا. فار سم آڈ ریزن میں 11:45 بجے پہنچ گیا ایٹ دی ایئرپورٹ, وچ از ویری ان لائک می. اگر اس نے مجھ سے 11:15 کہا تھا تو میں 12:30 پونے 1 آتا, لیکن ان لائک مائی سیلف آئی ریچ دیئر ایٹ. اور یہ میں سب اس کو کنیکٹ کروں گا کہ کیوں امپورٹنٹ ہے. تو جب وہاں پہنچا تو اس نے لا کے مجھے بورڈنگ پاس دیا. اس نے کہا کہ سر آپ کی جو ہے نا یہ سیٹ ہے, تو اٹ واز اے ونڈو سائڈ سیٹ. میں نے کہا یار آئی ڈونٹ لائک ٹو سٹ آن دا ونڈو سائڈ, مجھے جو ہے نا آئل چاہیے. اس نے کہا سر وہ پوری رو خالی ہے, تو آپ آ کے آئل پہ بیٹھ جائیے گا. وہ گیا, اس نے جا کے ان سے کہا, انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں چینج کرنے کی, ان سے کہیں وہ بیٹھ جائیں آئل پہ, ہم کوئی وہ نہیں. میں نے کہا یار یہ مناسب نہیں ہے, کوئی آ جائے گا پھر وہ پرابلم ہوگی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان اے سچویشن کہ جہاں پر ان نیسیسریلی کوئی کمپلیکیشن ہو. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مجھے چینج ہی کر دیں سیٹ. تو وہ سیٹ چینج ہوئی, میں آئل پہ آ گیا. وہ دیٹ آئی بلیو, ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے, کیونکہ جو میرا دوسرا کولیگ سیو ہوا تھا اس کریش میں, ہی واز سٹنگ آن دا ونڈو سائڈ اینڈ آن دا 8th رو. اچھا, آئی واز سٹنگ آن دا 1st رو آن دی آئل سائڈ. بٹ میرا خیال ہے کہ شاید اس میں میرے کیس میں غالباً اس کا بھی کافی رول تھا اس سیٹ کے چینج ہونے کا. تو جب میں آ کے بیٹھا اس پہ,
آئل سیٹ پہ تو وہ اس نے وہ چینج کروا دی بیکاز اتنا انف ٹائم تھا فار دا لاسٹ منٹ ٹو چینج دیم. اور اس دن وہ فلائٹ بھی جو ہے نا وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جلدی بھر گئی تھی, اور وہ جلدی کوئی تقریباً 5-10 منٹ پہلے ہی انہوں نے فلائی آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا. تو جس کو میں کہتا ہوں نا کوئی جلدی سی تھی اس دن, there was some kind of urgency in the air کہ something pending to happen. In hindsight I could think. And then وہ ایونچولی وہ پہلی دفعہ انہوں نے لینڈ کرنے کی کوشش کی تو وہ بہت ہی جو جہاز کا ڈسینٹ تھا نا وہ بہت ہی زیادہ نیرو تھا, تو وہ آدھا رن وے مس کر گئے تھے, اور اگر وہ لینڈ کر جاتے تو وہ اوور شوٹ کر جاتے رن وے کو, ٹھیک آگے نکل جاتے اور وہ بلڈنگ جو آگے تھی نا اس میں گھس جاتے. اور آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, یہ مئی میں ہوا ہے, جون اینڈ کے اندر اس طرح کا کریش ہوا تھا انڈیا میں, جہاں پر وہ اوور شوٹ کر گئے تھے اور وہ آگے چلے گئے تھے, اور جو وہ تھا نا ان کا جو اسٹرپ تھی اس کی جنگلہ جو ہے نہیں اسٹرپ جو رن وے تھا, رن وے جو تھا وہ پہاڑ کے اوپر تھا, وہ جہاز پہاڑ سے نیچے گر گیا تھا اور وہ کریش ہو گیا تھا. سو اس کیس میں بھی وہ آگے جا کے ہٹ کر دیتے بلڈنگ میں. تو ہی ڈیسائیڈڈ ایٹ دا لاسٹ منٹ, جو اس کو 500 میٹر پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا, ہی ڈیسائیڈڈ 50 منٹس بفور میٹرز بفور دا لینڈنگ کہ اس نے لینڈ نہیں کرنا اور اس نے سرکل کر کے آنا ہے, جو کہ ایس او پی میں لکھا ہوا ہے, کوئی ایسی ایب نارمل چیز نہیں ہے وہ. مگر کیونکہ اس نے وہ جو اپنے ٹائر تھے وہ دیر سے اٹھائے, تو جو انجن تھے انہوں نے اسکڈ کیا رن وے کے ساتھ, اور جب وہ راؤنڈ کر کے واپس آئے تو انفارچونیٹلی وہ انجن جو ہے وہ فیل ہوئے جسٹ شارٹ آف دیئر لینڈنگ. اب دیکھیں یہاں پر بھی بڑی پیچیدگی ہے. اب جس طرح یہ اس وقت کا ٹائم ہے, فرائیڈے تھا وہ بعد میں, اور یہ ٹائم رمضان کا مہینہ تھا, جمعۃ الوداع تھا, اور نماز کا ٹائم تھا. اینڈ انٹرسٹنگلی انف جس طرح ابھی ہم آئے ہیں تو کچھ لوگ آپ کے آفس میں نہیں تھے, صرف آپ کا اسٹوڈیو کا اسٹاف یہاں موجود تھا. وہاں پر بھی غالباً جو سینئر لوگ تھے وہ نہیں تھے ایٹ دا کنٹرول ٹاور, تو دے کوڈ ناٹ انفارم دا پائلٹ کہ آپ کے جو انجن ہے انہوں نے اسکڈ کیا ہے ود ٹارمیک. تو انہوں نے جو ہے وہ, ورنہ کیا ہوتا کراچی میں, تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کراچی میں, بالکل اکراس دا روڈ وہ ہے فیصل بیس, تو دے کوڈ ہیو لینڈڈ. اگر ان کو یہ پتہ ہوتا یا وہ مس کر گیا پائلٹ خود بھی, تو وہ اس کو پورا وہ پورٹ قاسم سے گھوم کے نہیں آنا پڑتا جو ایس او پی میں لکھا ہوا ہے. ہی وڈ ہیو ڈن ایمرجنسی لینڈنگ آن فیصل بیس. اچھا ایک منٹ یہاں پہ بتائیے کہ جس وقت آپ نے پہلی لینڈنگ مس کی اور دوبارہ وہ اوپر اٹھے, تو ظاہر ہے پلین کے اندر جب بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے لینڈنگ ہو رہی ہے, فلائی کر رہا ہے, اور لینڈ پراپرلی نہیں ہوا, دوبارہ اٹھ گیا, تو اندر پلین کے آپ کے ارد گرد کیا صورتحال تھی وہ بھی بتائیں. یو کین اونلی ایکسپیکٹ دس کوسچن فرام اعجاز بھائی. بالکل آپ نے جو نا وہ جس کو کہتے ہیں نا ہیڈ آف دا نیل پہ ہٹ کیا, سو دیٹ تھوڑی سی وہاں پر انگزائٹی ہوئی مجھے. اچھا میں کیونکہ سب سے آگے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے نہیں پتا جہاز میں پیچھے کیا ہو رہا تھا, لیکن اکراس دی آئل ایک اسٹیورڈ بیٹھا ہوا تھا اور سامنے میرے دو ایئر ہوسٹسز بیٹھی ہوئی تھیں. ان کا ریئیکشن جو تھا نا اس سے میں گیج کرنے کی کوشش کرتا کہ کیا پوٹینشلی ہوا ہوگا. تو ان کا ریئیکشن کوئی بہت اس وقت تک بہت آف نہیں تھا, لیکن دے ور کنسرنڈ. اینڈ میں وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انورٹریٹ آپٹمسٹ, میں تو ضرورت سے زیادہ آپٹمسٹ ہوں, تو میں نے تو نیگیٹو سوچا ہی نہیں کہ کچھ نیگیٹو ہو سکتا ہے. اور میرا خیال تھا کہ یہ نارمل کورس میں کوئی چیز ہو گئی ہوگی اور یہ بھی واپس آ جائیں گے. تو آئی تھنک دا ریسٹ آف دا پیسنجرز آلسو تھاٹ دا سیم. فرینکلی مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا تھا, بٹ دا ریئیکشن آف دا اسٹیورڈ اور جو دو ایئر بیٹھی ہوئی تھیں وہ ذرا تھوڑا سا آکورڈ تھا میرے لیے, بیکاز وہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کر رہی تھیں جس طرح ان کو نارمل کورس میں ریئیکٹ. چیخنا چلانا نہیں ہوا, کوئی آوازیں نہیں آئیں مجھے نہیں, فرینکلی میں اتنا انگروز تھا اپنے اس میں کہ میں نے آئی کونٹ. لیکن جو ایئر ہوسٹسز تھیں نا وہ زور زور سے آیتیں پڑھ رہی تھیں, اور وہ انہوں نے ایک وقت کے بعد انہوں نے رونا بھی شروع کر دیا تھا.
اچھا ویسے جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے نا, جب کوئی بمپی رائڈ بھی آ جاتی ہے, کوئی ایئر پاکٹس آتی ہیں, یا ویسے کوئی لینڈنگ کے ٹائم پہ کوئی کرائسس پیدا ہوا ہوتا ہے تو پینک ہو جاتا ہے, جو ہے لفٹ اپ کرتا ہے, پینک ہو جاتا ہے. اس ٹائم سب لوگ جو ہیں وہ ان کی نظر ایئر ہوسٹس پر ہوتی ہے کہ اس کے فیس ایکسپریشن کیا ہے, رائٹ, کیونکہ وہ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے. تو اگر یہ واقعی نروس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. اچھا, اگر یہ کمپوز ہیں تو چانسز ہیں کہ شاید, اور چونکہ اس ٹائم ایک امید کی ایک ذہن میں یہ ہوتا ہے نا, بندہ اس امید کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ کمپوز ہوں. یا آپ نے ایکچولی بڑی انٹرسٹنگ بات کی عمر بھائی ہے. میرے کیس میں تو میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ مجھے ان کو دیکھنا ہے اس وقت, لیکن کیونکہ وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو آئی کوڈ ناٹ ہیلپ اٹ, بٹ ان کو میں وٹنس کر رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں. اینڈ ٹو بی آنیسٹ ود یو, ان کا جو ریئیکشن تھا نا وہ میرے لیے بڑا آف سا تھا. میں ریلیٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ وائی دے آر ریئیکٹنگ ان سچ اے فیشن اباؤٹ دا ہول تھنگ. اچھا جی, پلین نیچے اترا, پراپرلی لینڈ نہیں ہو سکا, دوبارہ اٹھا, آپ نے دیکھا کہ ایئر ہوسٹسز جو ہیں ان کا چہرہ مرجھا گیا ہے, دوبارہ پلین گیا, پھر کیا فیلنگ تھی اندر؟ اور جی, تو اندر کا تو میں جس طرح کو بتا رہا ہوں, میں اتنا انگروسڈ اپنے معاملات میں تھا, یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں ریئیکٹ کر رہی ہیں یہ جو میرے رائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پرابلم ہے. بٹ وہ پلین گھوما اور پھر واپس آیا, اور پھر اس کے بعد دس آئی کالڈ اے 30 سیکنڈ اسٹوری کہ وہ پھر جو انجن ہے وہ فیل ہو گیا. وہ تقریباً آئی وڈ سے یہ 30 سیکنڈ ہوگا, بیکاز یہ تو ساری سیکنڈوں کی کہانی ہوتی ہے. انجن فیل ہو گیا. جب وہ انجن فیل ہوئے نا تو وہ تھوڑا سا زیادہ ٹمبل کیا. تو میں کیونکہ سامنے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو اس کا دروازہ ہے کاکپٹ کا وہ کھل گیا. حالانکہ میرے ساتھ سیٹ تھی جس سے میں باہر دیکھ سکتا تھا, ونڈو تھی جہاں سے میں باہر دیکھ سکتا تھا, خالی تھی سیٹ, لیکن میں نے اس طرف نہیں دیکھ رہا تھا. سم اور ریزن کو میں سیدھا دیکھ رہا تھا. تو میں نے جب دیکھا تو آئی فگرڈ آؤٹ کہ یہ تو بالکل ٹینک کر رہا ہے, اینڈ اٹس ٹو کلوز ٹو دا ہیبیٹاٹ, بلڈنگوں کے بڑے قریب آ گیا. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم آئی ریئلائز کہ اٹس ناؤ آل اوور, اینڈ اب یہ اس کا بچنا مشکل ہے. اور پھر باقی آپ اس وقت کیا دیکھ رہے تھے, فیلنگز کیا تھیں ایٹ دی اینڈ کیا؟ سو اس وقت جو ہے وہ اوبیسلی ایک تھوڑی سی فیلنگ یہ ہوئی کہ میں اب وہ ایک انسٹنکٹیولی ایک چیز ہوتی ہے جو میں نے باقی لوگوں سے بھی سنی ہے, جو میں نے ایکسپیرینس کی, پوری زندگی میرے سامنے آ گئی. سو فرام مائی چائلڈہڈ ان لاہور, جہاں میں بڑا ہوا ہوں, اسکول گیا ہوں, کالج گیا ہوں, اینڈ دین کمنگ بیک ٹو لاہور, کراچی, اسلام آباد, دنیا, دبئی, افریقہ, سب جگہ گھوم پھر کے میں واپس آ گیا ہوں. تو وہ پوری میرے سامنے پوری میری جو زندگی تھی نا, جس طرح ایک ٹریلر پہ چلتی ہوئی گئی. اینڈ میں نے کہا کہ ٹھیک ہو گیا معاملہ, سو اللہ تعالیٰ میں تو آ رہا ہوں. اینڈ کوئی ریگریٹس اس وقت نہیں تھے مجھے, اینڈ آئی واز ریڈی ٹو گو. مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی کہ بس میری موت آ رہی ہے, کہ ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ نے اگر یہی لکھا تھا تو ایسے ہی ہے. اور ان 30 سیکنڈ میں باقی ارد گرد کا ماحول کیا تھا؟ نہیں, وہ مجھے اعجاز بھائی بالکل میرے ذہن میں نہیں ہے. صرف ان کا جو ریئیکشن ہے نا, جو اسٹیورڈ کا ریئیکشن تھا اور ایئر ہوسٹس کا تھا, وہ تو بالکل پینک کیے ہوئے تھے. وہ رو رہے تھے, یہ رو نہیں رہا تھا, یہ زور زور سے آیتیں پڑھ رہے تھے جو اسٹیورڈ تھے, بٹ جو ایئر ہوسٹس تھیں وہ تو زور زور سے رو رہی تھیں اور آیات پڑھ رہی تھیں. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی فینٹڈ. پھر جب مجھے ہوش آیا تو اس وقت میں ریسکیو ہو چکا تھا آلریڈی. تو وہ مجھے کوئی اور میموری جو ہے نا وہ نہیں ہے. ایک میں جوکنگلی کہتا ہوں, میری امی بڑی ناراض ہو جاتی ہیں کہ وہ میری جو اس کی لائف انشورنس ہے بینک آف پنجاب کی, وہ ایز اے سی او وہ کافی لوکریٹو ہے. تو ناٹ دیٹ مائی مدر اینڈ پیرنٹس نیڈ منی اور وٹ ایور, میرے جو بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ دے آر ویل سیٹلڈ ایز ویل. تو وہ اس کی انشورنس کا نا وہ ہوتا ہے آپ کا میڈیکل چیک اپ. تو وہ میڈیکل چیک اپ میں نے ڈیفر کر دیا تھا کہ میں اب یہ بڑی امپورٹنٹ اس میں ایک ایلیمنٹ ہے عمر بھائی, اسپیشلی آپ کی اس پہ بڑی باریک نگاہ ہوتی ہے. تو وہ میرے سی ایف او نے کہا کہ سر, میں نے کہا یار 3 ہفتے کے لیے میں یہاں آیا تھا, وہ میڈیکل میں واپس آ کے کروا لوں گا, تو عید کے بعد واپس آؤں گا. اب مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے, 8 اپریل کی ڈیٹ تھی, 22 میں اپریل کہہ رہا ہوں, 8 جون 8 جون کی ڈیٹ ہے. 8 جون پہ جا کے میں اپنا میڈیکل چیک اپ کروا لوں گا, تو پھر وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی. تو وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوئی ہوئی تھی. میں نے کہا یار اب تو جانا ہی ہے.
وہ اگر ایکٹیویٹ ہو جاتی تو وہ پیسے مل جاتے ہیں. میری والدہ بڑی ناراض ہوتی ہے, ان سے معذرت کے ساتھ میں یہ بات سنا رہا ہوں, کیونکہ یہ اتنا کمفرٹیبل انہوں نے مجھے کر دیا ہے کہ میں یہ جو جس طرح خود کمفرٹیبل ہوتے ہیں اس طرح مجھے بھی کر دیا, تو میں جسٹ گیٹنگ کیریڈ اوے. اچھا آپ فینٹ ہو گئے, پلین جب ڈاؤن ہوا تو آپ فینٹ ہو گئے, آپ نے سارا ماحول دیکھا, جب آپ کی آنکھ کھلی ہاسپٹل میں؟ نہیں, ہاسپٹل میں نہیں کھلی. اچھا وہیں جب مجھے وہ جب نکال رہے تصویریں بھی ہیں وہ؟ جی اس وقت میں ہوش میں تھا. اچھا آپ اچھا جب آپ کی آنکھ کھلی ہے, جب آپ کو ریسکیو کیا جا رہا ہے, تو پہلی فیلنگز کیا تھی کہ آپ کس جگہ ہیں یا کیا ہو رہا ہے؟ اچھا کیا پہلی گفتگو کیا ہوئی؟ اچھا اعزاز بھائی, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ ایکچولی یہ ہے کہ سم ہاؤ مجھے ایک کنوکشن یہ تھی کہ شاید میں اس کریش میں سروائیو کر جاؤں گا. پلین کریش تو کر رہا ہے, اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا, لیکن میرے ذہن میں پتہ نہیں کیوں یہ کنوکشن تھی میرے دل میں کہ شاید میں سروائیو کر جاؤں گا. تو جب وہ مجھے ریسکیو کر رہے تھے اور میری آنکھ کھلی, تو فرینکلی اسپیکنگ میرے لیے کوئی بہت بڑا سرپرائز نہیں تھا یہ, بیکاز وہ کنوکشن میرے ذہن میں یہ تھی کہ یار انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں شاید سروائیو کر جاؤں گا. تو میرے لیے کوئی بڑی اس میں کوئی وہ نہیں تھا, بٹ میں صرف اللہ کا شکر ہی ادا کر سکتا تھا کہ تو نے اتنا بڑا کرم کیا. اس وقت درد میں بہت تھا میں. میرا یہ ہاتھ 2 جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا, میری یہ ٹانگ ابھی بھی ٹوٹی ہوئی ہے, میری کمر جلی ہوئی تھی جو میرا خیال تھا کمر ٹوٹ گئی ہے. تو میں اس وقت بہت پین میں بھی تھا, لیکن پھر بھی ایک شکر تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اور گفتگو کیا ہوئی آپ کی جب آنکھ کھلی؟ کس سے گفتگو ہوئی؟ جی تو وہ جو مجھے لوگ ریسکیو کر رہے تھے ان سے میں نے پہلی چیز یہ کہی کہ میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, میری کمر ٹوٹی ہوئی ہے, تو ذرا پلیز دھیان سے اٹھائیے گا. تو وہ بیچارے اتنے اچھے لوگ تھے, 6-7 لوگ تھے, انہوں نے کہا بالکل فکر نہ کریں, ہم آپ کو بڑے خیال سے. اور وہ بیچارے مجھے لے کے گئے. پھر جیسے ہی انہوں نے مجھے اس میں ڈالا, ایمبولینس میں ڈالا, ایدھی کی ایمبولینس تھی, اس میں ڈالا, تو پہلا سوال میرا ان سے یہ تھا کہ کیا ہوا ہے. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ریکنفرم. تو انہوں نے کہا جی جہاز کریش کر گیا. میں نے کہا یار مجھے بتاؤ. اب یہ بڑا اسٹرینج سوال تھا, بیکاز مجھے اس جہاز میں نہیں پتہ تھا کہ اس جہاز میں کون لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں. اٹس اونلی لیٹر آن آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ 3-4 لوگ ایسے تھے جو میرے جاننے والے تھے. ایک تو بالکل میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا, لیکن اس وقت تک مجھے نہیں پتہ تھا کہ جہاز میں کون لوگ ہیں. بٹ پہلا انسٹنکٹیولی سوال یہ تھا کہ باقی لوگوں کا کیا ہوا. تو جو ایمبولینس والا تھا اس نے کہا جی مجھے نہیں پتہ کیا ہوا, میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم بس آپ کو لے کے جا رہے ہیں سی ایم ایچ. اور پھر اس کے بعد جب میں سی ایم ایچ پہنچا تو وہ سی ایم ایچ جو تھا وہ کیونکہ کووڈ کا پیک ٹائم تھا تو وہ تھوڑا سا سبڈوڈ تھا ان ٹرمز آف اسٹافنگ. تو انہوں نے اسٹاف کو ایمرجنسی میں بلانا شروع کیا. تو مجھے لے کے گئے, جا کے انہوں نے مجھے ڈالا اسٹریچر پہ, تو بیڈ پہ ڈالا, اسٹریچر کے بعد بیڈ پہ ڈالا. تو میں نے ان سے کہنا شروع کیا کہ جی مجھے فون چاہیے. تو وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی, وہ وہیں چلتی ہوئی مجھے کہنے کہ آپ کو فون کیوں چاہیے. میں نے کہا جی دیکھیں یہ کریش ہوا ہے جہاز کا, اور وہ اب میرے والدین تک, میری والدہ تک خاص طور تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی, تو مجھے ان کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی اور نقصان نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو نمبر یاد ہے, میرا خیال ہے مجھے نمبر صحیح یاد تھا بٹ شاید نہ ہو. والدہ کا نمبر تھوڑا سا آؤٹ آف دی آرڈنری ہے, تو آرڈنری ہے, تو میں نے ان کو بتایا یہ نمبر ہے, انہوں نے ملایا تو ملا نہیں. والد کا نمبر جو ٹوٹلی آؤٹ آف دی آرڈنری ہے, بڑا یونیک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا پھر آپ والد کو ملا دیں, تو والد نے فون اٹھا لیا. اینڈ والد کو میں نے بتایا کہ جی جہاز کریش ہو گیا ہے, مجھے یہ ہاسپٹل لے کے آ گئے. اچھا آپ کی والد سے جو پہلی گفتگو ہے, میں آئی وڈ بی انٹرسٹڈ کہ ایگزیکٹلی بتائیں کہ کیا فیلنگ تھی ادھر, کیا آپ نے بات کہی. میرے جو والد ہیں نا جی, وہ آپ لوگ تو جانتے ہیں, منور سعید صاحب. منور سعید صاحب وہ بڑے ہی زبردست آدمی ہیں, اور ان کی جو ہے نا وہ ان کے ماشاءاللہ سے نروز وغیرہ بڑے تگڑے ہیں, اور وہ بھی میں نے کبھی ان کو آج تک گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا. جو میں نے فون کیا تو انہوں نے فون اٹھایا, تو میں نے کہا جی وہ کہنے لگے ہاں بیٹا کہاں ہو. میں نے کہا جی وہ جہاز کریش کر گیا تھا, اور مجھے یہ ہاسپٹل لے کے آ گئے, تو میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے, ویری گڈ ویری گڈ. کس ہاسپٹل میں ہوں؟ میں نے کہا سی ایم ایچ میں ہوں. کہنے لگے بس یہ تمہارے بھائی اور سارے کزنز وغیرہ, وی آر اے ویری کلوزلی نیٹڈ فیملی.
تو میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے آپ کو جو سب سے زیادہ فارچونیٹ سمجھتا ہوں نا, وہ یہ کہ میرے دنیا میں جو بہترین دوست ہو سکتے ہیں اور جتنی سپورٹیو فیملی ہو سکتی ہے نا, وہ میری ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں تمہارے پاس ہاسپٹل. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. فون بند ہو گیا. کچھ جس وقت آپ کی کنورسیشن ہو رہی تھی نارمل, جیسے آج میں ان کو روز 10:30 بجے میری ریچول ہے دیٹ ایوری ڈے ایٹ 10:30 in the evening, come what may, I have to call up my parents and talk to them. اب وہ کبھی 11 بھی بج جاتے ہیں, کبھی 11:30 بھی ہو جاتے ہیں, کبھی وہ 10:15 بھی ہو جاتے ہیں, بٹ وہ 10:30 کے اراؤنڈ کا ٹائم ہے. آپ نے محسوس نہیں کیا کہ ماحول تھوڑا سا اداس ہے؟ نہیں, اس کو بالکل نارمل. نہیں نارمل. لیٹر آن والد صاحب نے مجھے بتایا کہ I had a similar conviction that you had, that you will be all right. جب یہ خبر آئی ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ کریش کر گیا, تو somehow I was convinced کہ تم بچ جاؤ گے. تو کہنے لگے کہ مگر کیونکہ جب یہ فون آیا تو میں نے فون بند ہو گیا, تو مجھے خیال ہی آیا کہ یار یہ میرے کیونکہ ذہن میں یہ چیز ہے کہ یہ بچ جائے گا, تو مجھے لگ رہا ہے یہ فون وون آیا نہیں ہے, یہ ویسے مجھے لگ رہا ہے, یہ مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ میں کنونسڈ ہوں ان مائی مائنڈ کہ یہ بچ جائے گا میرا بیٹا, تو اس لیے یہ مجھے میرے ذہن میں ہے. تو میں نے اپنا فون چیک کیا, اس پہ واقعی وہ کال تھی. کہنے لگے میں نے وہ دیکھ کے کہا اچھا ان کا فون کا نمبر ایسا ہے, اس پہ مس کالز بہت آتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس نمبر پہ پھر دوبارہ کال کیا just to reconfirm کہ have we really spoken. ہاں, and he called back and that lady doctor picked up the phone, اور انہوں نے کہا کہ کیا ابھی میری کوئی آپ کے نمبر سے بات ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ ظفر صاحب سے بات کروائی تھی؟ ہم نے کہا جی ظفر صاحب سے بات کروائی تھی. انہوں نے کہا وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ ان کو ابھی لے گئے ایکس رے کرانے کے لیے. تو یہیں تھے وہ. جی بالکل, وہ ابھی وہ کریش کے بعد یہاں آئے تھے اور یہاں سے لے گئے. تو کہہ لگے دین آئی ریکنسائلڈ ٹو دا فیکٹ کہ آئی وازنٹ ڈریمنگ, ڈے ڈریمنگ, اٹ ایکچولی ہیپنڈ. اور آپ کی مدر کے ریاکشن کیا تھے جو آپ کے فادر نے؟ سو مدر سے میری بات نہیں ہوئی, لیکن فادر نے شیئر, بٹ جب ان کو بتایا تو وہ obviously she was very relaxed. اس سے پہلے وہ کافی اپسیٹ تھی, بٹ وہ ایک I can well imagine وہ جو میرے والد کا ریئیکشن تھا. مگر وہ ان کے ماشاءاللہ نروز وغیرہ اتنے تگڑے نروز ہیں کہ انہوں نے پھر مدر کو بھی کام کر لیا اور سب کو. پھر تھوڑی دیر بعد سارے میرے دوست. اچھا, جو دوسرے سروائیور ہیں ان سے آپ کی اب تو آپ کا ایک بڑا ایک اسپیشل ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا کہ ایک جہاز میں ہم 2 لوگ بچے ہیں. پہلے آپ ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے, تو ان کے ساتھ آپ کا کوئی ملاقات ہوئی؟ جی میری ملاقات ایک دفعہ ہوئی ہے. ایک تو انٹرسٹنگ بات یہ عمر بھائی کہ سم ہاؤ آئی بلیو دیٹ جتنے لوگ اس حادثے میں چلے گئے ان سب کے ساتھ میرا اسپیشل ریلیشن شپ تھا. تو اٹ از ناٹ جسٹ دا سروائیورز, اٹس ایکچولی دا پیپل ہو've gone in that crash as well. Somehow I have this, مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے آ رہا ہے, بٹ there is, I feel some kind of bond with them. کہ we were together. ہاں, کہ ہم اکٹھے اور تھے. it's just by perhaps miracle of the God or by chance that I survived and they have gone. It could have been other way around as well. ہمارے جیو کے فارمر کولیگ تھے انصار نقوی. ایگزیکٹلی, وہ بھی تھے. انصار نقوی واز ویری نائس جینٹلمین, بہت اچھے, اینڈ انفارچونیٹلی وہ بھی اس میں تھے. تو وہ ایک میں نے پرپزلی, لیکن میرے لیے وہ ہینڈل کرنا جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس واقعے کو دوبارہ. تو میں اوائڈ کرتا ہوں جنرلی کہ میں فیملیز کو بھی اوائڈ کروں اور میں ان کو بھی. تو لیکن ایک دفعہ میری ملاقات ان زبیر سے ہوئی. آئی ایم ان ٹچ ود ہم آن دا فون. ہی از اے ویری نائس جینٹل مین. اچھا, ایکچوئل جو میں بتاؤں ہیرو اس پورے واقعے کا ہے, اینڈ آئی ول انکریج یو کہ اگر کبھی ٹائم ملے تو آپ اس کو ضرور بلائیے گا اور اس کے تھاٹ ضرور لیجیے گا. اصل ہیرو اس واقعے میں جو ہے نا وہ زبیر ہے. اچھا, میرے کیس میں تو یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا میریکل ہے. It is purely God's miracle that I am sitting in front of you today. Because میں تو فینٹ کر گیا تھا, میرے تو کوئی ایکشن نہیں تھے, میری اپنی کوئی ڈوئنگ نہیں ہے. Whatever has happened is the God's doing. In his case, جب جہاز کریش کر چکا تو he realized that he is alive. اچھا,
اینڈ ہی دین لکڈ اراؤنڈ, اور اس کو نظر آئی کہ پچھلی والی سیٹ کے پیچھے جو ہے وہ روشنی ہے, کیونکہ وہ ایمرجنسی سیٹ سے ایک پہلے سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. تو اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور وہ بتاتا ہے کہ بہت کورام تھا جہاز کے اندر. اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی پیچھے, اور وہ دروازہ تھا ایمرجنسی ایگزٹ کا, وہ ٹوٹ گیا تھا. وہ اس پہ چل باہر نکلا, وہ پر کے اوپر تھا, وہ پر پہ چلتا ہوا گیا, اور ایک گھر کے اوپر جو پر جہاز تھا اس نے گھر کو توڑا تھا, تو وہاں سے اس نے نیچے چھلانگ لگائی اور پھر وہ باہر نکل گیا. جہاز فلائی کرتے ہوئے؟ نہیں, جہاز کر چکا تھا جی, کریش کر چکا تھا. اچھا, لیکن اس ٹائم تو جہاز میں آگ نہیں لگی ہوگی؟ لگی ہوئی تھی, جہاز میں آگ لگ رہی تھی اور لگی ہوئی تھی, بٹ سم ہاؤ, اور یہ بات 35% برنڈ تھا. اچھا. سو بٹ وہ اس کے باوجود اس نے ہمت پیدا کی, اور وہ اپنے آپ کو ہی از بین ایبل ٹو اسکیپ ہمسیلف. تو وہ جو باقاعدہ اس طرح جیمز بانڈ کی سٹوری ہوتی ہے, اس کی تو ریئل لائف سٹوری وہ جیمز بانڈ کی سٹوری ہے. میرے کیس میں تو اٹس اے میریکل ریئلی, میری کوئی ڈوئنگ نہیں ہے, لیکن ان ہز کیس اٹ واز ہز پریزنس آف مائنڈ, his initial immediate actions which led to his survival. اچھا, یہ جب سارا واقعہ ہو گیا, ایک منٹ ذرا, میں یہ جو جس طرح آپ نے اس کی بات کی نا, میں نے تو یہ بات سنی ہوئی ہے, ذرا آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں کہ آپ کا ادھر سے آپ کس طرح ویکویٹ ہوئے, یعنی کہ یہ معجزے جو ہوا, یعنی کہ وہ آپ کی سیٹ جو ہے وہ کس طرح باہر کی طرف. جی سو جو آئی وٹنسز ہیں, میں تو اوبیسلی فینٹ کر گیا تھا, مجھے نہیں پتا. جو آئی وٹنسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو جب جہاز کریش ہوا تو وہ جہاز 3 جگہ سے ٹوٹا, اور وہ میری جو سیٹ تھی وہ ایز اس نیچے آئی, اور وہ سیٹ جو تھی وہ نیچے گری ایک بلڈنگ کے اوپر, جو 3 منزلہ بلڈنگ تھی, اس کی چھت پہ گری, اور اتفاق سے سیدھی گری. اور آپ کو سیٹ بیلٹ لگی ہوئی ہے؟ سیٹ بیلٹ لگی ہوئی, سیٹ بیلٹ تو میں نے لگائی ہوئی تھی. اور یہ اس طرح کی, کیونکہ جس طرح کی یہ سیٹ ہے اس طرح کی وہ ہوتی ہے, مگر اس کے اندر اس میں بھی تھوڑا سا وہ ہے فلیکسیبلٹی, اس میں زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے جہاز کی سیٹ میں. اس فلیکسیبلٹی کی وجہ سے وہ گرا وہاں پر, اور اس کے بعد اس نے 3رے فلور سے نیچے گرنا شروع کیا. تو اب اگر میں سڑک پہ گرتا اوبیسلی تو ہیڈ انجری تھی, بچنا بہت مشکل تھا, وہ ہارڈ سرفیس. مگر نیچے گاڑی کھڑی ہوئی تھی ایک, اور میں گاڑی کے بونٹ پہ گرتا ہوں. اینڈ آپ دیکھیے, یہی میں اس کو اس لیے میریکل کہتا ہوں, واٹ از دا لائکلیہڈ کہ اس گاڑی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جب جہاز کریش کر رہا ہے, اوپر سے جہاز گر رہا ہے. There were 3 people sitting in that car. اچھا جی, اس وقت گاڑی میں سے وہ گاڑی میں آ کے بیٹھے ہی تھے نکلنے کے لیے, کہیں جانے کے لیے, اور جہاز نے کریش کرنا شروع کیا, ان کی ونڈ اسکرین نکلی, اور وہ پینک میں بھاگ رہے تھے, اتنی دیر میں آ کے دھڑ کر کے میں گرا ہوں. اینڈ اکارڈنگ ٹو دیم, جو مجھے یاد نہیں ہے مگر وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے, میں وہاں پر میں نے کہنا شروع کیا کہ ہیلپ می پلیز, ہیلپ می, ہیلپ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو زندہ ہے, اور پھر وہ ویڈیو میں ریکارڈ بھی ہوا ہے. وہ ایک کلپ جو آئی ہوئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ یہ بندہ زندہ ہے, اس کو بچانا ہے. تو وہ اپنی, وہ ایک خاتون تھیں اور 2 مرد تھے, وہ خاتون کو اندر چھوڑ کے وہ دونوں مرد واپس آئے, انہوں نے مجھے لینے کی کوشش کی. میرے اوپر جہاز کا ڈیبری گری ہوئی تھی, تو مجھے نکال نہیں سکے. تو 5-6 لوگوں کو انہوں نے بلایا, وہیں جا انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ جی آئے, یہ بندہ زندہ ہے, اس کو. اور وہ آئے 5-6 لوگ, انہوں نے وہ ڈیبری تھوڑی سی ہٹائی, اور پھر مجھے وہاں سے نکالا. اور جب انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا تو اس کی وہ بھی کلپ میں آیا ہوا کہ انہوں نے کہا دیکھو یار, کوئی اور لوگ تو نہیں ہیں ایسے جو زندہ ہیں جن کو ہم سیو کر سکتے. انہوں نے کہا اب تو وہاں واپس جا نہیں سکتے, وہاں تو آگ لگ گئی ہے. تو اگر مجھے وہ کچھ سیکنڈ اور نہ وہاں سے نکالتے, شاید میرا بھی وہی فیٹ ہوتا جو باقی لوگوں کا ہوا. اچھا, ایک آپ نے اس سارے عمل میں ایک سروائیورز گلٹ کی ایک بات کی ہے, جی وہ کیا ہے؟ جی سو عمر بھائی, مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی چیز ہوتی ہے سروائیورز گلٹ نام کی, بٹ سم ہاؤ مجھے ایک فیلنگ یہ ڈیولپ ہو گئی کہ یار یہ جو خاص طور سے وکٹمز کی فیملیز ہیں, ان کو یہ فیلنگ مجھے دیکھ کے ہوتی ہوگی کہ یا اللہ تو نے اس کے اوپر تو میریکل دے دیا, اس کو تو نے بچا لیا, ہمارے لوڈ ون کو کیوں نہیں بچایا. ہر ایک کے لیے اس کے لوڈ ونس جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میں ایکچولی یہی سوال آپ سے ایگزیکٹلی کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ بچ گئے, ہاسپٹل میں تھے, تو باقی فیملیز بھی آتی ہوں گی, تو کیا ریئیکشن تھا جو آپ کو موسٹ میموریبل ریئیکشن, یا جب جس کو یاد کرتے ہوں آپ یار وہ والا ریئیکشن ہوا, اچھا ہوا, نہیں ہوا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت امپورٹنٹ وہ بھی آپ نے بات کی, کیونکہ وہ میرا لائف چینجنگ پیس ہے جو آپ بات کریں. میں عمر بھائی کی بات کو کمپلیٹ پہلے کر دوں, پھر میں اس کے اوپر آتا ہوں. تو وہ
دین آئی لیٹر آن فگرڈ آؤٹ کہ میرے لیے جو ہے نا فیونرل پہ بھی جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے, لوگوں کے ساتھ تعزیت کرنا بڑا مشکل ہو گیا, بیکاز مجھے ہر وقت یہ احساس رہتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کے یہ کہیں گے. اچھا انیویٹیبلی میں جب کسی سے ملتا ہوں نا تو وہ میری اب وہ میرا جو پروفیشنل کریئر ہے یا میری فیملی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ سب پیچھے چلا گیا ہے. میرا جو یہ سروائیور والا معاملہ ہے یہ فور فرنٹ میں آ گیا, تو انیویٹیبلی لوگ اس پہ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے ایک دم سے یہ خیال آتا تھا کہ یار ان کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ اللہ تو نے ہمارا تو پیارا اٹھا لیا, مگر تو نے ان کو جو ہے وہ میریکل دے دیا, ہمارے کو بھی دے دیتا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو نہ دیتا, بٹ ہمارے کو بھی دے دیتا. تو وہ ایک سروائیورز گلٹ جو ہے نا وہ پھر میں نے دیکھنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ واقعی سروائیورز گلٹ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. اینڈ اس کو میں اب آج کل تو دوسرے کانٹیکسٹ میں لیتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح میں کریش میں سروائیو کیا ہوں اس طرح یہ ملک جو ہے نا وہ تقریباً ایک کریش کو سروائیو کر کے نکلا ہے جون میں. اگر IMF بیل آؤٹ نہیں کرتا تو ہم بہت تکلیف میں ہوتے. تو میں آج کل یہ بات کہتا ہوں جو عمر بھائی سے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ ہمارے جو ایلیٹس ہیں ان میں یہ سروائیورز گلڈ پیدا ہو جائے. یار یہ بہت کمال کی بات کی ہے آپ نے ویسے. اچھا یہ ذرا اس کو اس کے اوپر لے کے آئیں. جی میں اسی پہ لا رہا ہوں اس کو. تو وہ جو سروائیورز گلٹ ہے نا ہمارے ایلیٹ میں وہ یہ آنی چاہیے کہ یہ جو پریولیجز ہم انجوائے کر رہے ہیں نا یہ ہمارا سروائیول کا نتیجہ ہے اس کریش کے. تو لہٰذا ہم پہ کچھ ذمہ داری ایسی آتی ہیں کہ ہم نے وہ پوری کرنی ہے ایز سروائیورز گلٹ. تو میری خواہش یہ کہ ہمارے ایلیٹس میں وہ سروائیورز گلٹ ڈیولپ ہو جائے ان دا رائٹ مینر. اب جو لائف چینجنگ بات آپ نے اعزاز بھائی کی تھی میں اس پہ آتا ہوں. جب میں وہاں پہنچا تو میرے دوست آ گئے, میرے کزن ہیں ڈاکٹر علی فرحان, عامر چشتی, میرا پھوپھی کے بیٹے ہیں عباس وہ آ گئے, ان کی بیگم سکینہ, یہ سب پہنچ گئے. شروع میں سب سے پہلے یہ پہنچے تھے. میرے ایک اور رشتہ دار ہیں اعجاز, وہ سب سے پہلے پہنچے. میرا کولیگ ہے احمد وہ آ گیا. تو یہ عامر چشتی اور علی فرحان جو ہے ان کے اپنا ہاسپٹل ہے دارالصحت ہاسپٹل. تو وہ انہوں نے مجھ سے آ کے پوچھا اچھا میرے پورے کالیگز نے, جیسے میں آپ سے بتا رہا ہوں میں بہت فارچونیٹ آدمی ہوں ان دیٹ سینس, اور کسی وجہ سے فارچونیٹ نہیں ہوں بیکاز میرے اراؤنڈ جو لوگ ہیں نا وہ بہت بہترین لوگ ہیں. میرے آفس نے پورا آغا خان میں میرا ارینجمنٹ کروا دیا تھا. تو وہ مجھ سے وہ پوچھیں کہ جی آپ نے یہیں CMH میں رہنا ہے, آپ نے آغا خان جانا ہے یا آپ نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی وہ آ کے ڈیسائیڈ کریں گے ڈاکٹر علی فرحان اور عامر چشتی. تو ون آف دا بیسٹ ڈیسیشنز واز دیٹ ان کا اپنا ہاسپٹل ہے, تو انہوں نے کہا نہیں ہم اپنے ہاسپٹل خود جائیں گے, ہم کہیں نہیں جائیں گے, نہ آغا خان جائیں گے نہ کہیں اور جائیں گے. ان ہائنڈ سائٹ واز اے ویری گڈ ڈیسیشن, ہم اپنے ہاسپٹل جائیں گے. تو ہم دارالصحت ہاسپٹل چلے گئے. جب میں وہاں انٹر ہوا ہوں اعزاز بھائی, اینڈ دس از دا لائف چینجنگ مومنٹ فار می. ایمبولینس رکنے سے لے کر وہ شاید چوتھے فلور پہ یا چوتھے فلور پہ تھا غالباً, وہ جو وہ تھا میرا جہاں لے کے گیا مجھے ICU میں. وہ پورے راستے میں لوگ کھڑے ہوئے تھے, یا تو لوگ بہت خوش تھے یا لوگ بہت اداس تھے. اداس تھے لیکن مجھے دیکھ کے بہت خوش ہو گئے. اینڈ آئی کوڈ سی دیٹ کائنڈ آف سم کائنڈ آف, if I can use that word, intimacy. میں لو کا ورڈ یوز نہیں کر رہا, intimacy is a better word. Intimacy in their eyes, some kind of care for me. That is the life changing experience for me. جو پورا حاصل ہے نا اس پورے میرا کریش کا, وہ حاصل صرف یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, جو آپ کا کنیکشن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مجھے جانتے تھے, کچھ ایسے تھے جو مجھے نہیں جانتے تھے, کچھ ایسے تھے جو میرے دوست تھے, رشتہ دار تھے, مگر ہر ایک کا جو ریئیکشن تھا نا وہ اتنا پازیٹیو تھا ٹورڈز می. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی حاصل زندگی کی جو ہے وہ دیٹ واز دا جرنی, دیٹ از دا کنیکشن ود دوز پیپل سم ہاؤ. اور مجھے بہت لوگوں نے بعد میں آ کے بتایا کہ جی آپ نے کبھی یہ کیا تھا, کبھی وہ کیا تھا, کبھی ہمارے لیے یہ کیا تھا. مجھے یاد نہیں تھا, لیکن میں نے بعد میں یہ چیزیں ریئلائز کی کہ کس طرح لوگوں کی زندگیاں چینج ہوتی ہیں, کس طرح آپ چھوٹی سی کوئی ایک ایکشن کرتے ہیں جس سے لوگوں پہ ایک ریئیکشن آتا ہے اگر وہ یاد رکھتے ہیں. اچھا کریش سے پہلے کی آپ کی ایک زندگی تھی,
اور کریش کے ان واقعات کے بعد کی آپ کی ایک زندگی کتنا تبدیلی آئی اور کیا کیا تبدیلی؟ زمین آسمان کا فرق. اب تو کسی چیز کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے اعزاز بھائی. سو ایک چیز جو یہ عمر بھائی کو پتہ ہے, دو اس میں ایکچولی, ایک تو یہ کہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے, اٹ از دا ریلیشن شپ ود پیپل, اٹ از دا کنیکشن ود پیپل وچ از اٹ. جو دوسرا میجر چینج ہے نا وہ یہ کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے پر آ گئی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیو کیا ہے. آئی ڈونٹ, اوکے مے بی دیٹ از دا کیس, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریکگنائز دیٹ, بیکاز میں اپنے آپ کو اس بات کا کہ قابل نہیں سمجھتا کہ میں کسی بات کے قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اتنی بڑی ذمہ داری ڈالے گا کہ میں کوئی بڑا وہ کر لوں گا. آئی ڈونٹ تھنک میں اس کے وردی ہوں. لیکن کیونکہ جب وہ کریش ہو رہا تھا, میں نے آپ کو پہلے بتایا, تو کوئی ریگریٹس نہیں تھے. تو ایک جو نئی چیز اس وقت ڈیولپ ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی کہ اب جانا تو ہر ایک کو ہے, سونر لیٹر. ابھی سیڑھیاں گرتے ہوئے آپ گزر جائیں, کچھ پتہ نہیں, سڑک پہ جائیں, سڑک پہ چلے جائیں. تو اس وقت جاتے ہوئے کوئی ریگریٹ نہ ہو. تو جتنے میرے ایکشنز ہوں گے ان زندگی بٹوین ناؤ اینڈ دین, تو جب اس وقت خیال آئے گا تو اس وقت یہ نہ خیال آئے یار میں کاش اعزاز بھائی سے اس طرح بات نہ کرتا, کاش میں عمر بھائی سے یہ بات کہہ دیتا. وہ ایک معاملہ جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا اس کو بھی عمر بھائی سن چکے ہیں اس چیز کو, بٹ میں ریپیٹ کروں گا آپ کے آڈینس کے لیے اور آپ کے لیے, کہ اب میری خواہش یہ کہ اگر ہر آدمی جو ہے نا یہ نو ریگریٹ والے فریم آف مائنڈ میں آ جائے نا, تو وی ول ڈیولپ انٹو اے ویری گڈ سوسائٹی. اینڈ دیٹ گڈ سوسائٹی وڈ مین the outcome of that good society will translate into good future of our future generations, and of course the good economy and whatever else is out there. So to my mind یہ دو چیزیں جو ہے نا, سروائیورز گلٹ والی بات عمر بھائی نے کی, آپ نے وہ لیڈ کیا ٹورڈز دا نو ریگریٹس, یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں نا حاصل غزل. شاعروں کی فیملی سے کیونکہ میں آیا ہوں تو حاصل غزل بڑا ضروری ہے. وہ حاصل غزل یہی دو چیزیں. تو یہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے جس میں ان مینی ویز آپ بھی موو کرتے ہیں, تو کیا فرق؟ میں رولنگ پہ تو نہیں, بلکہ میں اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھتا ہوں. جی میں ویگن آپ موو کرتے ہیں نا انہی میں. نہیں, موو کے علاوہ میں اپنے آپ کو جی میں بتاؤں اعزاز بھائی, فرینکلی اسپیکنگ آپ, عمر بھائی, ہم سب ایلیٹ ہیں. ناٹ بیکاز آف دا پوزیشن, بیکاز اللہ تعالیٰ نے جس پوزیشن میں ہمیں اس وقت رکھا ہوا ہے, ہمارا جس طرح کا ہم زندگی گزار رہے ہیں نا, یہی اس وقت تو ایلیٹ ہونے کی نشانی ہے. ٹرسٹ می. بالکل ٹھیک. اور جتنا زیادہ ہم اس چیز کو شکر اللہ کا ادا کر سکیں. اور ہمارے جو ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا ان دا لاسٹ 2-3 ایئرز عمر بھائی, وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک ایز اے قوم ہمارے اندر, ایز اے نیشن, یہ ریئلائزیشن پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے کہ یار ہم ایلیٹ ہیں اور ہم پہ کچھ ذمہ داریاں زیادہ ڈال دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے, جس کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا ٹورڈز دا لارجر سوسائٹی. اللہ نہ کرے وہ ڈرائی ڈاؤن کرے. اچھا ویسے یہ ریئلائزیشن آپ کے اندر آئی ہے, اوور آل ایلیٹ کے اندر نہیں ہے. یہ جو آپ نے سروائیور گلڈ کی بات کی اور آگے ایلیٹ گلڈ کی بات کی, یہ چیز مجھے بڑی فیسینیٹ کی ہے. اور آئی وش کہ یہ بات جو ہے کہ ہماری ایلیٹ کلاس میں کسی کریش کو سروائیو کیے بغیر اپنی پرسنل لائف میں ان کے اندر آئے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے آئی ایم ایف کی بیل آؤٹ کی بات کی ہے, ایون ادروائز کہ ایک جو لوگ پریویلیج کلاس سے, ایک امرات یا طبقہ ہے, انہیں اپنی جو ایک لیونگ سٹائل ہے, اور اگر وہ کوئی قربانی نہ دیں, بے شک اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہیں ان کے اندر احساس کمتری نہ پیدا ہو کہ شاید یہ کوئی علیحدہ سے کوئی ایک چوزن مخلوق ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اور جو اگر آپ قومیں دیکھتے ہیں جس طرح بنی ہیں, تو یہ ایلیٹ گلٹ آپ نے اچھا وہ نیا لفظ دے دیا. سروائیورز گلٹ جو ایلیٹ میں آتا ہے نا, اسی کی وجہ سے وہ سوسائٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں, جب وہ ایلیٹ کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے. اچھا وہ ایلیٹ جو ہے نا کسی بھی فارم اور شیپ میں ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہو پیسے. انٹلیکچوئل ایلیٹ بھی میرے حساب سے جو ہے نا اس کے اوپر اور بھی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے, کوئی شک, ایون مور دین دا مانیٹری ایلیٹ. بالکل, بیکاز وہ جس طرح وہ ڈائریکشن میں لوگوں کو بتا سکتا ہے اور لے جا سکتا ہے, وہ دوسرا آدمی نہیں لے کے جا سکتا. تو اس کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے پاس, مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے. آپ دونوں حضرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ جب آپ آ کے ٹی وی پہ بولتے ہیں تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. بالکل صحیح. آپ اس معاملے میں ایلیٹ ہیں, آپ انٹلیکچوئل ایلیٹ ہیں, تو آپ کو بھی وہ صحیح بات کرنی چاہیے.
کہ جو لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ ہو اور ان کے فائدے میں جائے. تو ان دا لارجر گڈ اگر آپ دیکھتے ہیں سوسائٹیز کو جس طرح وہ ڈیولپ کی ہیں, وہ یہ الیٹس گلٹ ہی ہے. تھینک یو فار گیونگ می دس ورڈ عمر بھائی, یہ الیٹ گلٹ ہے جس کی وجہ سے وہ چیز پیدا ہوئی. اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں ہیومنز جو ہیں نا وہ بہت ہی, اور خاص طور سے جو اکمپلشڈ ہیومن ہوتے ہیں, اب آپ اپنے آپ کو بھی ذرا اسیس کریں گے نا تو کہیں شاید آپ بھی, میں تو ہوں, آپ بھی کہیں تھوڑے سے زیادہ دیر ویری وہ اپنا انٹرسٹ اور سیلف سینٹرڈ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. کچھ ان کو لوگ بنا دیتے ہیں اور کچھ وہ خود بھی ہوتے ہیں بیکاز دے ہیپن ٹو بی اکمپلشڈ ونس. ناؤ what they need to realize is کہ یہ جو میں اپنے اراؤنڈ دنیا دیکھ رہا ہوں اور چل رہی ہے نا, دنیا اس سے بیونڈ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے فار می ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز میرا سروائیول فیوچر کا ایز اے لیڈ اس چیز میں ہے کہ یہ پوری سوسائٹی جو ہے نا وہ گرو کرے اور آگے چلے. تو جو پرسنل انٹرسٹ ہے نا انسان کا, وہ ون وے اور دی ادر ضرور کہیں نہ کہیں آ کے پرمیٹ کرتا ہے کہ جہاں پر اس نے وہ پرسنل انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا عمر بھائی, اعزاز بھائی, وہ آپ کو بلٹ ان کرنا پڑے گا ہیومن انسٹنکٹ کے اندر. آپ لوگوں سے یہ ازیوم کر لیں کہ روز صبح اٹھ کے لوگ جو ہے صبح اٹھ کے جو ہے وہ عیدی بن جائیں. عیدی ایک ہی تھا جو سیلف لیس تھا. اس طرح کے اور لوگ بھی ہوں گے بٹ وہ بہت تھوڑے ہوں گے, گنے چنے 10 لوگ ہم پاکستان میں ڈھونڈ لیں گے. مدر ٹریسا ایک ہی تھی, باقی سب لوگ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اپنا انٹرسٹ ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس کو الیٹ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارے اپنے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ اگر تم نے الیٹ رہنا ہے تم نے لارجر سوسائٹی کا وہ دیکھنا ہے بیکاز ریسورسز سکویز کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا, میں اس سے میری ایک دفعہ کوئی پاناما پیپرز کے دوران کسی کو موقف لینے کے لیے رابطہ کیا, تو ایک پولیٹیشین ہے جو کہ ایک بزنس کلاس ہیں, تو ان سے میری بات ہو رہی تھی. اس نے کہا جی کہ میں ٹیکس دیتا ہوں اور میں لوگوں کے لیے نہیں دیتا, میں اپنے بچوں کے لیے دیتا ہوں. رائٹ. میں نے کہا یہ بات میں نے پہلے سنی نہیں ہے, یعنی کہ جس انداز سے آپ اپنے آپ کو کنونس کیا ہوا ہے, یہ کیا ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں. وہ کہتا ہے کہ ایک ٹیکس کا کانسیپٹ یہ ہے نا کہ ایک سرکولیشن آف ویلتھ, کہ میں جو دے رہا ہوں یعنی کہ وہ گورنمنٹ کو دوں گا, گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہاسپٹل بنائے گی, اسکول بنائے گی, جو غریب بچے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے, یا ادروائز جو غریب لوگ ہیں ان امپلائڈ ان کے سوشل بینیفٹ کے لیے. تو اس نے کہا کہ جب میں ٹیکس دینا بند کر دیتا ہوں اور ان تک پیسہ نہیں پہنچتا, وہ سوسائٹی سے مایوس ہو جاتے ہیں, وہ کرائم شروع کر دیتے ہیں اور میرے بچے کی جان کو خطرہ ہے. اب دیکھیں کہ ایون سیلف انٹرسٹ کو بھی اس نے کس انداز سے اپنے ساتھ ملا لیا. اور عمر بھائی فیکٹ بات بھی یہی ہے, سیلف انٹرسٹ کو آپ ہیومن انسٹنکٹ سے علیحدہ نہیں کر سکتے. اور جہاں جو اکمپلشڈ آدمی ہے نا, جو الیٹ ہے, چاہے جو مرضی فارم میں, وہ سیلف سینٹرڈ اس کا ہونا اور اس کا سیلف انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے نا وہ ایک بڑی فطری چیز ہے. تو آپ فطرت کے اگینسٹ مت جائیں کہ آپ صبح یہ ازیوم کر لیں کہ سب لوگ بڑے اچھے ہو جائیں گے اور پوری قوم بڑی اچھی چلنے لگے گی اور سوسائٹی بڑی زبردست ہو جائے گی, سب لوگ بڑے اچھے ہوں گے اور سڑک نہیں ہوتا. آپ جب تک یہ چیز ڈیولپ نہیں ہوگی, جو عمر بھائی بھی فرما رہے ہیں, جو بزنس مین نے ان سے کہا, جب تک آپ کا سیلف انٹرسٹ نہیں اس کے اندر ہوگا آپ یہ نہیں کریں گے. اور وہ سیلف انٹرسٹ ہمارے ڈالنے کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر تم نے سروائیو کرنا ہے, ریسورسز سکویز کر گئے ہیں, اب وہ ریسورسز اتنے اویلیبل نہیں ہیں کہ جہاں آپ اس کو جو ہے وہ سب کے لیے اویلیبل ہوتے, تو اب آپ کو ذرا تھوڑا سا اپنے پہ بھی کٹ لینا پڑے گا اور آپ کو تھوڑا باقیوں سے شیئر بھی کرنا پڑے گا. اچھا ظفر صاحب, اب ٹائم کافی ہو گیا ہے, میں چاہ رہا تھا کہ میں بینک آف پنجاب کے بارے میں پوچھوں آپ سے, تو اگر کوئی آپ اس کو کوئی تھوڑا سا بریفلی ہمیں بتا سکیں, کیونکہ آج کل کوئی ایک بڑی مکس قسم کی ریپوٹیشن ہے بینک کی. جی نہیں, بہت شکریہ آپ نے اس کا مجھے موقع دیا. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ بینک از ڈوئنگ ماشاء اللہ ویری ویری ویل. ہم نے جو ہے وہ ریکارڈ پروفٹیبلٹی دی ہے آل تھرو ایئرس, بٹ فرینکلی جو ہمارا مین آبجیکٹو ہے ایز این انسٹیٹیوشن وہ پروفٹیبلٹی سیکنڈری. پرائمری آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے. اب اس میں بھی پرسنل انٹرسٹ ہے. پرسنل انٹرسٹ کیا ہے, اگر بینک نے سروائیو کرنا ہے, میری گروتھ آ کے رک جائے گی اگر میرے پاس جو ہے وہ آگے بزنس نہیں ہوگا. تو دیر فور ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جو ہمارے فیوچر کے لیے امپورٹنٹ ہے, وائل کیپنگ دا شارٹ ٹرم ان پرسپیکٹو, بٹ ہم نے وہ سارے پاتھس کریٹ کرنے ہیں کہ جو ادروائز ہماری گروتھ کو ہیمپر کر سکتے ہیں ان دا لانگر پیریڈ ٹائم. دیکھیے انسٹیٹیوشنس کی زندگی جو ہوتی ہے نا, وہ
کیمبرج یونیورسٹی کی زندگی جو ہے 800 سال کی ہے، بینک آف پنجاب کی زندگی جو ہے وہ 30-40 سال کی ہے، اور انشاءاللہ 300-400 سال زندہ رہے گا. 70-75 سال ہمارے باقی بینکوں کی زندگیاں ہیں، وہ رہیں گے، میں چلا جاؤں گا. تو مجھے اپنے سے بیونڈ نوز کے سوچنا ہے کہ ہم نے کوئی ایسے کام کرنے ہیں کہ ہم انسٹیٹیوشنلائز کر جائیں. دس از واٹ وی فوکس آن. بٹ اللہ کا شکر یہ کہ ایز اے ڈیریویٹو پروفٹیبلٹی بھی اچھی آ رہی ہے. اس سال کا پہلا ہاف تھا، اس میں ذرا ہماری پروفٹیبلٹی تھوڑی سی سبڈوڈ رہی، لیکن وہ اس وجہ سے تھی کیونکہ پچھلے سال میں کچھ ون آف ٹرانزیکشنز تھی جو ہمارے پاس آ گئی تھیں، وہ ڈیفر ہو گئی ہیں، وہ سیکنڈ کوارٹر میں آ جائیں گی. تو سیکنڈ ہاف میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہمارا گروتھ کا مومنٹم تھا اور پروفٹیبلٹی کا مومنٹم تھا وہ وہیں واپس ٹریجیکٹری پہ آ جائے گا، اور نیکسٹ ایئر جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ پروفٹیبل. اچھا، جو بینک کی اوور آل کبھی ذکر آتا ہے تو زیادہ تر یہی آتا ہے کہ فلاں جو پولیٹیشین ہے اس کو اتنا لون دے دیا، یا فلاں کو سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہوا ہے کہ بینک آف پنجاب لون اسکینڈل. تو ان چیزوں کو کس حد تک آپ نے آنے کے بعد ایڈریس کیا؟ سو فرینکلی اسپیکنگ اس کا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے عمر بھائی وہ مجھ سے پچھلے والے پریزیڈنٹ کے اوپر جاتا ہے، اور جو ان کی رجیم تھی انہوں نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا، اس کو بہت ریزسٹ کیا. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان سے بھی زیادہ جو ہے نا اس کا کریڈٹ اس وقت کی پولیٹیکل رجیم کو جاتا ہے. جو اب ہمارے پرائم منسٹر تھے آخری شہباز شریف صاحب، وہ اس وقت چیف منسٹر تھے، یہ ان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ بینک کو ریوائیو کیا اور وہ لے کے آئے. مگر جو سبسیکوینٹ چیف منسٹرز آئے ہیں، مجھے کسی بھی چیف منسٹر نے جو ہے، میں اتفاق کی بات ہے مجھے 3.5 سال ہو گئے ہیں، یہ چوتھے چیف منسٹر جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. پی ٹی آئی بھی آ گئی بیچ میں، پرویز الہی صاحب بھی آ گئے. ویسے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا حال دیکھیں، 2020 سے ہے نا آپ؟ 2020 سے تو 2023 سے اور 4 چیف منسٹر کے ساتھ چوتھے چیف منسٹر صاحب ہیں ہمارے، اور وہ چاروں ڈفرینٹ رجیم ہیں. مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ جب میں نے ان کے سامنے پوائنٹ آف ویو اپنا رکھا ہے کہ دیکھیں یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا، تو مجھے کبھی ریزسٹنس نہیں ملی کہ نہیں یہ کام پھر بھی ہوگا کسی بھی طرف سے. کبھی ان چاروں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب کوئی کام جو میں نہیں کرنا چاہتا. اچھا دیکھیں میرا بھی اصول بالکل سمپل ہے. اصول یہ ہے کہ میں وہ کوئی کام نہیں کروں گا جو میری آرگنائزیشن کا فیبرک خراب کرے. اور وہ فیبرک کس طرح خراب ہوگا، چاہے وہ میرا امپلائیز کے اوپر اس کا افیکٹ آئے، چاہے اس کا میرے کسٹمر پہ افیکٹ آئے، وہ میں نہیں کروں گا. تو میں نے لائن ڈرا کی ہوئی. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں وہ ویسے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ کو کرنے پڑتے ہیں. میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہوا ہے. کام کیا کیا ہوا ہے، میں تو خود انٹرپرینور تھا. آپ کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے اگر ریکویسٹ آ جاتی ہیں، بٹ آپ نے لائن یہ ڈرا کی ہوتی ہے کہ انسٹیٹیوشنل فیبرک خراب نہیں ہونا چاہیے. جب بھی وہ انسٹیٹیوشنل فیبرک خراب مجھے ہوتا نظر آتا تھا، اور میں نے ان کو کہا کہ، اور ہر ایک کے ساتھ اس طرح کی بات ہوئی کہ سر یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے، اس بندے کو میں ہائر نہیں کر سکتا، اس بندے کو میں لون نہیں دے سکتا. ان کو جب آپ ریزننگ دے دیتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں تو آئی نیور فاؤنڈ اینی بڈی ٹو بی انریزنیبل وتھ می. اینڈ آئی تھنک وہ کریڈٹ گوز ٹو دا پولیٹیکل گورنمنٹس آلسو. ہوتا کیا عمر بھائی، اعزاز بھائی، آپ لوگ تو گھاگ آدمی ہیں، تو بہت ہی بڑے گھاگ ہیں، تو سارے دن پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، ان کو سب پتہ ہے. سر پرابلم جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم بھی آ کے نا اگر اعزاز بھائی اپنی آنکھ کا اشارہ کر دیں گے نا کہ یار ذرا عمر بھائی کو ہائر کر لو، تو میری کوشش ہوگی کہ میں اعزاز بھائی کو خوش کرنے کے لیے عمر بھائی کو آؤٹ آف دا وے جا کے اکوموڈیٹ کروں. آپ یہ بات ویسے بھی کر سکتے تھے کہ اگر میں نے اس لیے عمر بھائی کو الٹا بھی کر سکتا تھا میں نے، مگر میں نے یہ جان بوجھ کے بات کی ہے کیونکہ وہ الیٹ، وہ آپ کو پتہ نا کنیکشنز ان کے اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ پھر ان کی سفارش تو ماننا بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا ویسے اس میں ججز بھی اور جرنلز بھی، جرنلسٹ بھی، وہ بھی آپ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش تو کرتے نہیں سر. انفلوئنس دیکھیں نا، انفلوئنس اس وقت ہو جب کوئی مجھے پریشرائز کرے. اب اگر مجھے کوئی فون کر کے یہ کہتا ہے کہ جی اس کو دیکھ لیجئے گا، اس کی ہائرنگ کو، یا اس کو میرٹ پہ اسیس کر لیجئے گا، تو یہ انفلوئنس میں نہیں کہتا. وہ فون آنا ایک فطری چیز ہے. کسی کے پاس آئے گا، وہ شاید جانتے ہوں گے کہ میرے جاننے والا ہے، وہ نہیں بھی جانتے ہوں گے نہیں ہوگا، تو وہ ایک پوزیشن آف پاور میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے کہے گا، میں دیکھ لوں گا. لیکن میرا کام یہ کہ میں ان کو صاف بات یہ بتا دوں کہ سر یہ میں اکوموڈیٹ نہیں کر سکوں گا. یہ آپ جو ہے اسمائل دیتے ہیں، لیکن اسمائل کا مطلب یس نہیں ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں عمر بھائی، آپ کو ریزن بھی دینا پڑے گا. دیکھیں بات سمپل یہ نہیں کہ جی میں نہیں کر رہا کام. بھائی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کی کوئی ریزننگ ہونی چاہیے نا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی اکنامک کوئی سینس بننی چاہیے. آپ اگر میں آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہا ہوں تو میں کیوں نہیں کہوں. لوگ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے جو میں نے دیکھا ہے. سو ایک تو ہم اپنا کانٹریکٹ رینیو کرانے کے چکر میں اور اپنی پوزیشن ہائر لیول پہ لینے کے چکر میں ایک لیول آگے چلے جاتے ہیں. دوسرے بندے نے اتنے زور سے آپ کو کہا بھی نہیں ہوتا، مگر آپ اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کا
ایک پرسنل اس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی گڈ بکس میں ہوں تو آپ اس کو فوراً ایک ایکسٹرا مائل چلے جاتے ہیں. اچھا میں نا اس پہ ایک سوال آپ سے پوچھوں گا جو بڑا ضروری ہے, بیچ میں اسکپ ہو گیا. آپ نے پاسنگ ریمارکس دیے کہ جون میں اگر پاکستان کو IMF کا بیل آؤٹ پروگرام نہ ملتا تو آج ہم بڑی تکلیف میں ہوتے. آپ بینکنگ سیکٹر کو جانتے ہیں, ہماری سمت کیا ہے؟ کیا ابھی بھی IMF کا پروگرام جب ختم ہوگا تو کیا ہماری سمت ٹھیک ہوئی ہے؟ کیا درست سمجھ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ اعجاز بھائی بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو یہ سارا ہوتا ہے نا ریئلائزیشن, اور اتفاق سے ہماری گفتگو بھی اسی ڈائریکشن میں گئی ہے ابھی پوری, یہ سب جو ہے نا پریشر یہ نیشن کی طرف سے آتا ہے. سو میں تو اب نئی ایک میں نے ٹرمنالوجی کوائن کی ہے وچ از چارٹر آف سوسائٹی. اٹ از دا چارٹر آف سوسائٹی واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. اچھا وہ چارٹر آف سوسائٹی اگر ہو جائے نا تو پھر آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ڈیسیشن لینے آسان ہو جاتے ہیں. وہ ججز کے لیے بھی آسان ہو جاتے ہیں, وہ جرنلسٹ کے لیے بھی آسان ہو جاتے ہیں, وہ ایگزیکٹوس کے لیے بھی آسان ہو جاتے ہیں. وہ ہر کمیونٹی کے لیے ایک ڈیسیشن لینا آسان ہوتا ہے بیکاز پیپل کی بائن اس کے اندر ہوتی ہے, چاہے وہ کتنا ہی ڈیفیکلٹ ڈیسیشن نہ ہو اور کتنا ہی جو ہے نا وہ اس پہ لوگوں کو پنچ ہو رہے ہوں. آئی تھنک وی ہیو کم ٹو دس پوائنٹ کہ جہاں ہم نے یہ ریئلائزیشن ہم میں اب ایز اے نیشن آنی شروع ہو گئی ہے. میری صرف دعا یہ کہ یہ اگنائٹ رہے. سو اب وی آر پریسنگ آل دا رائٹ بٹنس. ہمارا جو سلوشن ہے وہ صرف IMF کے اندر پوشیدہ نہیں ہے, ان کے سلوشنز کے اندر جو ان کی پرسکرپشن ہے اس میں ہمارا سلوشن جو ہے نا وہ پنہا نہیں ہے. وی ہیو ٹو گو اے لیول فردر اینڈ ڈو مور دین واٹ IMF از آسکنگ فار, بیکاز ہمیں اپنی ریئلٹیز کا IMF سے زیادہ پتہ ہے اور ہمیں اپنے سلوشن خود نکالنے پڑیں گے اور بنانے پڑیں گے اور آگے چلنا پڑے گا. آئی تھنک ہم اس ڈائریکشن میں جانا شروع ہو گئے ہیں, لیکن ابھی کیونکہ پولیٹیکل ایک آئی ووڈ سے ٹرانزیشن باقی ہے. وہ پولیٹیکل ٹرانزیکشن جب آ جائے گی اور پھر ہمیں ایک لمبے عرصے کے لیے یہ پتہ لگ جائے گا کہ کیا یہ سمت جو یہ چلتی جا رہی ہے یا اس میں کوئی چینج آ رہا ہے. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم whoever comes into power, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اتنا چارٹر آف سوسائٹی ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے کہ کسی کے لیے بھی اسے ڈیویٹ کرنا مشکل ہوگا, اینڈ غالباً ہماری سمت جو ہے نا وہ صحیح ڈائریکشن میں چلتی رہے گی. اچھا میرا ایک لاسٹ کویسچن ہے اور وہ بینک آف پنجاب کے بارے میں کہ آج کل آپ کی جو کریڈٹ کارڈ ہیں وہ بڑے ایک ہارڈ چل رہا ہے. چیمہ صاحب نے ساتھ ہی اپنا مسئلہ لیا. ہاں میرا مسئلہ چیمہ صاحب ایکچولی بڑے خوش ہو گئے ہیں اس کارڈ پہ, بڑے ڈسکاؤنٹس اویلیبل ہیں. دیکھیں کہ شاہ جی میں نے تو آپ کو ہی بتایا اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی فیور لیے بغیر آپ کا نہیں وہ مجھے پتہ ہے. ہاں ایگزیکٹلی, یعنی کہ وہ اس میں کوئی فیور کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی فیور لیا, میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جو مزے لے رہے ہیں تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بیان ہو. لیکن اب یہ دیکھیں لیکن دیکھیں میں سوری یعنی کہ میں جو ہے اگر کوئی پریویلیج انجوائے کر رہا ہوں تو میں تو اس طرح کی ایلیٹ ہوں کہ میں دوسروں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ان تک بھی پہنچ. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات تو یہ آپ وہ ایلیٹ گلٹ جو ہے نا ایکچولی یہ آپ کی طرف جو ریفر کر رہے ہیں نا یہ وہ ایلیٹ گلٹ کا حصہ ہے کہ بھائی میں تو ایلیٹ ہوں, یہ اعجاز بھائی کی طرف. ہاں میرے بھائی کے پاس. اچھا بائی دا وے میں ایک بات آپ کو بتا دوں, آپ اعجاز بھائی ایگزیکٹلی آپ اعجاز بھائی کی یہ میں نے آپ کو اینڈ پہ کرنی تھی جناب. جب میں آج صبح تیار ہو کے آ رہا تھا تو ایک جگہ سے میٹنگ کرتا ہوا آیا ہوں, آپ کو پتا ہے, تو میں نے کہا بھائی وہاں جا رہا ہوں میں, تو میں کہا یار اعجاز بھائی کے قریب تو کم از کم جرابیں ہوں نا, ان کو بیٹ تو میں نہیں کر پاؤں گا اور میں نے دیکھ لیا میں بیٹ نہیں کر پا رہا, لیکن میں کم از کم اس کے تھوڑا قریب آنے کی میں نے کوشش میں کر دیا. لیکن یہ میں نے آپ سے اینڈ پہ کہنا تھا تو آپ نے ہر کہہ دیا. اچھا ویسے وہ یہ کریڈٹ کارڈ کوسچن میرا ڈفرینٹ ہے کہ یہ جو آبویسلی نہیں کہ آپ میرے فائدے کے لیے تو نہیں کر رہے, آپ ایک بینک اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے. میں اس فلاسفی کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی اسکیم ہے میرا خیال ہے کہ اوور آل کمپیریٹیولی اسپیکنگ سب سے زیادہ یعنی کہ آپ اس کو اگریسولی پرسو کر رہے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے نئے کلائنٹ ون کرنے کے لیے, تو یہ اوور آل آپ کو کس طرح ہیلپ کر رہی ہے؟ نہیں, بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال پوچھا کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں بات کو. جو کنزیومر کا بزنس ہوتا ہے نا وہ لارجلی بزنس آپریٹ کرتا ہے کرٹیکل ماس کے اوپر. سو کارپوریٹ کا بزنس بلک کا بزنس ہوتا ہے, جو کنزیومر کا بزنس ہوتا ہے وہ کرٹیکل ماس پہ آپریٹ کرتا ہے. تو جو نمبر آف کارڈز آر ویری امپورٹنٹ. سو ان آرڈر ٹو گیٹ دا نمبر آف کارڈز وہ ہماری اوور آل کاسٹ نیچے آتی ہے اور پھر ہمارے پاس اس کے اندر جو ہے نا وہ بینیفٹس آفر کرنے کی جو سکت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. سو جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نمبر آف کارڈز اپنے بڑھانے. نمبر آف کارڈز بڑھانے کے لیے ہمیں مارکیٹ سے آگے ہونا پڑے گا
ان آرڈر ٹو میک آفر جو آپ کو باقی بینکوں سے نہیں مل رہی کریڈٹ کارڈ کے اوپر. اسی لیے ہمارے کریڈٹ کارڈ پہ آپ کو بہتر آفر مل رہی ہے کیونکہ ہم نے نمبر آف کلائنٹس ایڈ کر رہے ہیں, مگر ہم اس کو بہت اسٹریٹجکلی لے کے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل یہ عمر بھائی ایلیٹ کلاس جو ہماری ہے وہ انہوں نے کارڈ کہاں سے بنوایا آپ کو پتہ ہے؟ اسلام آباد کلب سے. تو ہم نے جان بوجھ کے اسلام آباد کلب کے ساتھ ایک ٹرانزیکشن کی کہ جی ہم آپ کے آج آپ نے بہت زیادتی کر دی یہ میں ایلیٹ گلٹ جو ہے یہ آپ کے سروائیور گلٹ سے پہلے یہ گلٹ ساتھ آ چکا تھا اور وہ آپ اعزاز بھائی کی طرف ڈائیورٹ کر رہے تھے. تو وہ ہم نے فار ایگزامپل جمخانہ کلب کے ساتھ یا اسلام آباد کلب کے ساتھ کیا تو آئیڈیا یہ تھا کہ اگر ہم جو ہائی اسپینڈرز ہیں ہم ان کو ٹیپ کرتے ہیں تو ہم ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں, تو جو باقی جگہ پہ کچھ ڈسکاؤنٹ جو ہمیں مرچنٹ دیتا ہے اس کا بینیفٹ ہمیں مل جائے گا. تو نمبر آف کارڈز ایڈ ہو جائیں گی, میری ٹوٹل کاسٹ نیچے چلی جاتی ہے, اور وہ جب اسپینڈنگ کریں گے میرے کارڈ کی کہیں اور جا کے جہاں میں ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہا اور مرچنٹ دے رہا ہے تو مجھے اس کا فائدہ پہنچ جاتا ہے. تو اوور آل اسکیم آف تھنگس میں یہ جو ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں ان میں شروع میں شاید ہمیں کچھ کاسٹ لینی پڑتی ہے, بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ہمیں بینیفٹس ہی دے کے جاتے ہیں. اچھا یہ ریشنلائز بھی ہوں گے بائی دا وے, سو شاید اسلام آباد کلب میں تو کبھی نہیں ہوں گے یا جمخانہ میں نہیں ہوں گے بیکاز کلائنٹیل بڑی ڈفرینٹ ہے, بٹ فار جنرل پبلک ہم لوگوں نے آلریڈی اس کو کافی ریشنلائز کیا ہے. تو پہلے پورے ہفتے اگر آپ کو فار ایگزامپل کسی جگہ پہ 50% ڈسکاؤنٹ ملتا تھا تو اب وہ ہم نے ڈیز کم کر دی ہیں, اب وہ صرف آپ کو ویکینڈس میں ملتا ہے جو آپ کو کسی اور بینک نے اسلام آباد کلب میں ابھی آفر کیا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ ہم اس کو وہاں پر پہنچیں گے. بٹ اگر ہمارے یہی مومنٹم رہا کارڈ بلڈنگ کا, اور ماشاءاللہ سے آپ جو وہ بات کر رہے تھے نا سفارشوں والی اور پریشر والی, سب سے زیادہ پریشر جو مجھ پہ آ رہا ہے وہ کریڈٹ کارڈ بنانے کا آ رہا ہے. سب سے زیادہ اس وقت ماشاءاللہ سے ہماری جو کریڈٹ کارڈ کی ڈیمانڈ ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ میرے پاس صرف آج کل فون آتے ہیں کہ جی وہ ہمارا کریڈٹ کارڈ جو ہے نا وہ بنوا دیں آپ کا ماشاءاللہ سے. کیوں کریڈٹ کارڈ بنتے کیوں بننے کا معنی جلدی کروا دیں تاکہ ہم جا کے ڈسکاؤنٹ لے لیں. یہ ہوا ہے میرے ساتھ. وہ کسی نے مجھے کہا کہ یار وہ ہماری وہ دوستوں میں وہ ہم لوگ جاتے ہیں ہر ہفتے, تو اب میں نے جو اپنا وہ ہفتہ رکھا ہوا ہے تو وہ اب آنے والا آگے, تو میں ان کو وہیں لے کے جاؤں گا جو ڈسکاؤنٹ ملے تو کارڈ جلدی بنائیں تاکہ مجھے اس کا فائدہ ہو جائے. تو ناظرین آپ نے ہماری گفتگو سنی. ہمارے ظفر مسعود صاحب ہمارے آج کے اسپیشل مہمان تھے. ظفر صاحب جو ہیں یہ بڑے اچھے سٹوری ٹیلر ہیں. میں ان کی باتیں یہ پہلے بھی 1-2 دفعہ سن چکا ہوں, لیکن آج بھی بڑا محو ہو گیا تھا ان کی گفتگو میں. ایک اور چیز جو مجھے ان میں بڑی پازیٹیو لگتی ہے, یہ دوسرے لوگوں کو ریکگنائز کرتے ہیں, اکنالج کرتے ہیں. اپنی ٹیم کو اکنالج کریں گے, باقی لوگ جو ہیں ان کو کریڈٹ دیں گے. کریڈٹ چرانے کی کوشش نہیں کرتے یا ایک سول شو اپنا لگانے کی کوشش نہیں کرتے. تو اور تیسری چیز جو انہوں نے سروائیور گلٹ اور اس کو ہم نے براڈلی جو ہم نے ایلیٹ گلٹ کی بات کی ہے, یہ جو ہم مختلف لوگ مختلف انداز میں ایلیٹ کا حصہ ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم جو بھی کسی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو بلیسڈ فیل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. اس پہ ہمیں ایک سوسائٹی کے حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح پے بیک کریں, یا دوسرے لوگ جو ہیں ان کے ہم کس طرح ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے اور آپ اس کے ایڈکٹڈ ہو جائیں تو آپ سے اچھا انسان کوئی نہیں ہو سکتا جب آپ دوسرے انسانوں کی اور اوورآل اپنے ملک کے حوالے سے سوچیں. عمر بھائی اس پہ میں بس ایک آپ سے آخر میں یہ بات کروں گا کہ میں روز, ویسے تو خیر دن میں جس وقت بھی مجھے خیال آتا ہے, پر روز رات کو سونے سے پہلے آپ اپنی جب ایک ہوتا ہے نا پورے دن میں نے کیا کیا ہے اور کل کا مجھے کیا کرنا ہے, تو اس وقت جو ہے وہ میں یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا کرم, جتنی دفعہ بھی میں اس کا 1 دفعہ کروں 2 دفعہ کروں, مجھے ذرا تھوڑا سا اپنے ٹریک پہ رکھتا ہے کہ بھائی یہ صرف جو ظفر مسعود صاحب کی کہانی ہے وہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے. یہ پاکستان میں ان تمام لوگوں کے لیے اہم کہانی ہے جو پاکستان کو ایک بڑھتا پھلتا پھولتا ملک دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عام آدمی کی زندگی ہے وہ بہتر ہو. تو امید ہے آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. ہمیں دیکھتے رہیے اور اس ملک کے لیے بہتر خواہشات ہی نہیں بلکہ بہتر کام بھی کیجیے. بہت شکریہ.